नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बैतुल्लाह से आप सबको आयशा सरवर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है कि रब ताला आप सबको बैतुल्लाह शरीफ की बार बार की हाज़री नसीब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के लिए यहाँ का आना, यहाँ के दरवाज़े खोले, आप सब बार बार हरम पाक में आएँ, यहाँ की इबादत करें, बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। अल्लाह ताला हर सुनने वाले की दिली ख्वाहिशात को पूरा करें। इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ में यहाँ की छत पे मैं बैठी हूँ और ख़ूबसूरत, इतनी हसीन हवाएं चल रही हैं, इस कदर ख़ूबसूरत मनाजिर हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ठंडी हवाएं चल रही हैं और हमारा आज 24वां रोज़ा है और रब ताला हम सब की बार बार की हाज़री नसीब करे और आपके एक छोटे से क्लिक से, आपके एक छोटे से शेयर से बहुत सारे लोग अपने रब के घर में बैठ के उसी रब का कलाम सुन सकेंगे। ये सदका जारिया भी है मेरे और आपके लिए और तबलीग का एक छोटा सा ज़रिया है। चलिए जी, हम तर्जमा कुरान की तरफ चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा, ये हम आज पढ़ेंगे पारा नंबर 15 और सूरत बनी इसराइल, और इसका दूसरा नाम जो है वो सूरत असरा है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौजज़ा जो है वो मौजज़ा मेराज का ज़िक्र है। इसके अलावा ये आयात जो है वो शुरू में हरम मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के इब्तिदा में ये आयात नाजिल हुई और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का ज़िक्र है। मेराज के 2 पार्ट थे, उसमें एक जो है बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से जो है ना आसमान तक का सफ़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पाक का जो तफसीली ज़िक्र है आपको तफसीर में मिल जाएगा और आप जब तफसीर की क्लासेस अटेंड करेंगे उसमें भी मैं आपको बता दूंगी। इसमें मैं आपको बहुत मुख्तसर बताती हूँ क्योंकि ये तर्जमा दौरा कुरान है। चलें जी, अपने रब के घर से रब का कलाम सुनते हैं। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के कुछ ही हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ही खूब सुनने वाला, देखने वाला है। हमने मूसा को किताब दी और ए बनी इसराइल, इसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। ए इन लोगों की औलादों जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया। आगे की आयत में हज़रत नूह, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के का ज़िक्र आएगा और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो कुल इंसानी नस्ल जो है वो बनी और उसके बाद जो है ना जो लोग कश्ती में सवार थे वो तो तूफ़ान से बच गए और जो लोग कश्ती में सवार नहीं हुए वो तूफ़ान नूह में बह गए और इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि इनके बाद दोबारा से नस्ल इंसानी बनी। इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। हमने बनी इसराइल के लिए इनकी किताब में साफ फैसला कर दिया कि तुम ज़मीन में दोबारा फसाद बर्पा करोगे और तुम बड़ी ज़बरदस्त ज़्यादतियाँ करोगे। इन दोनों वादों में से पहले के बाद ही हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने बंदे भेज दिए लड़ाके थे, बस वो तुम्हारे घरों के अंदर फैल गए और अल्लाह का ये वादा पूरा होना ही था। फिर हमने इन पर तुम्हें गलबा देकर तुम्हारे दिल और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की, तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया। इस वक्त बैतुल्लाह की छत पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। बैतुल्लाह की छत पे बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। मेरा मोबाइल भी बार बार गिर रहा है और मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हुए लेकिन ये खूबसूरत फ़िज़ाएँ हैं, आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ होइए। और थोड़ा बहुत मोबाइल गिर जाता है तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत पाऊँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ है।
بس وہ تمہارے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہیں گھروں کے اندر تک تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہی ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کی طرف آگے کی آیات میں اشارہ ہے۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی بات کرنے لگو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بہت بڑا جلد باز۔ اور ہم نے دن اور رات کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور ہم نے ہر انسان کو اسی لیے بھی کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا۔ اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے متکبر خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بابت ثابت ہو جاتی ہے، اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قوموں میں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندے کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے ہی کا ہو تو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہم ہر ایک کو ہم مسلسل نوازتے ہیں، انہیں بھی بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم مسلسل نوازتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں۔ دیکھیے ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر فضیلت والی ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ بدحال اور بے کس ہو کر بیٹھ رہو گے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ آگے کی آیات میں ماں باپ کے ساتھ تو احسان کا ذکر ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کا ذکر ہے۔ اللہ اپنی نعمت دنیا میں کسی سے نہیں روکتا، ان باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ اور بدحال اور بے کس ہو کر بیٹھ رہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ رب
تعالیٰ میرے اور آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی تمام 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 صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کو زندگیاں دے، اور جو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند کرے، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں رحم فرمایا اور میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو رجوع کرنے والوں کو تو وہ بخشنے والا ہے۔ آگے جو ہے اسراف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا یعنی فضول خرچی سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھائے۔ اگر آگے کی آیت میں جن باتوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی غریب اپنی ضرورت لے کر آپ کے پاس آئے تو اسے کچھ دیں اور مدد کریں، اور اگر نہ دے سکیں تو آرام اور احسن طریقے سے معذرت کر لیں، اس کو ذلیل نہ کریں۔ ان باتوں کا ذکر آئے گا، اور فضول خرچی اور بخل سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو روکا ہے، انسانوں کو روکا ہے، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا، نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو پھر بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے۔ اب کیا ہے، آگے کی آیات میں جو ہے وہ تکبر کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ نمرود کی جو موت ہے کہ وہ ایک مچھر سے ہوئی، کہ وہ اتنا بڑا تکبر کرنے والا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو رب تعالیٰ نے اس کی موت کو ایک بالکل بے ضرر مچھر کے ذریعے مارا۔ اور پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہا جو ہے وہ اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک ابابیلوں، ایک چھوٹی سی چڑیاؤں کے ذریعے اس کے لشکر کو کیسے برباد کیا، بالکل بھوسا بنا دیا۔ اور یہ کہ قارون کو دیکھیں کہ اس کو اپنے خزانے پہ کتنا مان تھا اور کتنا غرور تھا، کتنا تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کو پورے کے پورے کو زمین میں کیسے دھسا دیا۔ اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تکبر کی اس کائنات میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہی کو تمام بادشاہی زیب دیتی ہے، اور وہی تمام عالم کا بادشاہ ہے۔
آگے کی آیات میں پڑھتے ہیں، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو زمین کو پھاڑ سکتا اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کاموں کی بڑائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور رائندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا۔ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تو وہ پاک اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب تو صرف ایک اللہ ہی کا ذکر اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس شخص کی تابعداری میں لگے رہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہارے اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دیں کہ کیا عجیب کہ وہ قریبی آن لگی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ دنیا میں تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ان آیات میں ہمیشہ اچھی بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے، ان باتوں کا ذکر ہے، اور شیطان بد کلامی سے جو ہے وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہ یعنی کہ آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ آپ کو میرے پیچھے باب فہد کے دروازہ نظر آ رہا ہوگا، باب فہد کے مینار نظر آ رہے ہیں، اور میں اس وجہ سے اپنا بیک گراؤنڈ چینج کر لیتی ہوں تاکہ آپ مسجد الحرام بیت اللہ کی اچھے سے زیارت کر سکیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ان جگہوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیں ہم اپنے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔
بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو زبور سے ہم نے عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانیاں معجزات کے نازل کرنے سے صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے ثمودیوں کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں، اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے گھیر لیا ہے۔ جو رویا یعنی روایت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اس طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ اور آگے کی آیات میں جو ہے وہ ابلیس کے وار بتائے گئے ہیں کہ ابلیس ان آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا، یعنی کہ گانے بجانے، موسیقی اور حرام کی کمائی اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، ان چیزوں سے ابلیس کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کو روکے گا۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ جو رویا یعنی روایت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اس طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی۔ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یہ ڈرانا انہیں بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور ابلیس کو سجدہ کرو۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھتی ہوں، آیت نمبر 60۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کی سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے جڑ کاٹ ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیری تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جاؤ، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے۔ بلا شبہ میرے سچے بندے پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے، اور سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا تو تم منہ پھیر لیتے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پا سکو گی؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے، تم پر تیز و تن یعنی طوفانی ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس کے بدلے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے۔ آگے کی آیات میں نامہ اعمال کا ذکر ہے۔ مومن یا جنتی اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوں گے، مومن اور جنتی اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جہنمی غمگین ہوں گے۔ رب تعالیٰ میرا
والوں کا اور ہمارے والدین کا، ہماری اولادوں کا، ہم سب کا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے اور ہمیں جنتوں کی خوشخبریاں سنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنمیوں کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور دور شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر یعنی ذرا برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہو آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس وحی کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑھ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم زندگی میں مزہ چکھاتے اور موت کے بعد دوبارہ عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین مکہ سے پکارنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دے، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے۔ اب آگے کی آیات میں فجر کی نماز اور تہجد کی فضیلت کا ذکر آئے گا، اور اس بات کا ذکر ہوگا کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور تہجد میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کی طرح اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔ آگے کی آیات میں جن باتوں کا ذکر آئے گا کہ فتح مکہ کی امید دلائی گئی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور فتح مکہ کی امید دلائی گئی اور باطل کا خاتمہ ہونے کا ذکر ہے۔ آگے آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، یقیناً باطل تو تھا ہی نیست و نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کریں ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفاعت اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب لے جائیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی حصہ چشمہ جاری کر دے، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجور اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھے جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنی کتاب نہ اتار لیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں،
لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور انہیں بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی چاہے رہنمائی کرے اور اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ تو ان کا رفیق اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، درا حالانکہ وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں۔ یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے تو ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور یہ بات کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔ اس نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب آگے کی آیات میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور جن کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے خوش ہو جاتے ہیں جن کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے، سمجھانے کو نازل فرمائے۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاکت زدہ ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی کھیر دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ آیات سجدہ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی تم پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لیں، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ ہی اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایتی ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آیات تھیں ان کا کچھ شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ اس شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھپ کر رہتے تھے اپنے ساتھیوں کو چھپ کر اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز
قدر بلند فرما لیتے. مشرکین قرآن کو سن کر قرآن کو اور اللہ کو سب وہ ششتم کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور اتنی بھی پس نہ کرو کہ صحابہ سن نہ سکیں. یہ اس کا کچھ جو ہے نا وہ شان نزول ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں فرمایا کہ رب کا ارشاد ہوا کہ نہ تو اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھو کہ کفار آپ کی قرآن کو سن کر اس میں کوئی اس کی نافرمانی کریں یا اس کے لیے شان میں کوئی گستاخی کریں قرآن کے الفاظ میں، اور نہ ہی اتنی پست آواز رکھو کہ دوسرے جو ایمان والے مومن لوگ ہیں اس کو سن نہ سکیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اور درمیانی آواز میں پڑھنا چاہیے. اب ہماری سورۃ الکہف سٹارٹ ہوئی ہے. پارہ نمبر 15 ہی ہمارا چل رہا ہے، اور سورۃ کہف میں جو ہے وہ دقیانوس کا ذکر آئے گا اور اصحاب کہف کا ذکر آئے گا جو 309 سال تک سوئے رہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آئے گا. ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر آئے گا. اور کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، اور سورۃ کہف مکی ہے اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. ٹھیک ہے، اور سورۃ کہف کی جو آخری 10 آیات ہیں ان کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنے سے انسان کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک نور کا راستہ بن جاتا ہے. اور دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کرام اور یہ کہا جاتا ہے کہ سورۃ کہف کا جمعے والے دن بھی قرأت کریں اور ڈیلی بیسس پہ روزانہ پہلی اور 10 آیات کی تلاوت ضرور کریں. کہف کے میں نے پہلے بھی بتایا غار کے ہیں. چلیں ہم اب ترجمے کی طرف آتے ہیں. تمام تعریف اسی اللہ کے لیے لائق ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی، بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو. یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نیرا جھوٹ بک رہے ہیں. پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کہ کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کوئی نیک اعمال والا ہے. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے. جب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہماری پروردگار تو وہی ہے جو ہمارے آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں. اگر ایسا کیا تو ہم نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے. ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ سے زیادہ ظالم کون ہے جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا.
اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک ہٹ جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے اور اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ غار والوں کا قصہ آ رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اللہ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لیں اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھئی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا علم بخوبی اللہ ہی کو ہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے۔ وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تم سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر اس وقت تم کبھی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگوں تو کہنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر جلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کر دے گا، قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال نہیں، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو اس کے سوا ہرگز تیری جانب جو تیرے رب کی تیری جانب کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہ ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دینوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو اس کے سوا
تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ پلٹنے پائیں کہ دینوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر حق ہے۔ برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تلچھٹ کی جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرامگاہ یعنی دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ آج حرم شریف میں بہت تیز ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے میرا موبائل بار بار ہل رہا ہے، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے، اور انہیں ان شخصوں کا حال بھی کہہ سنا دے جس میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا۔ اب آگے کی آیات میں باغ کا قصہ آئے گا کہ جو 2 شخص تھے ان کے درمیان مکالمہ ہوا، اور ایک اللہ کا شکر گزار بندہ تھا اور دوسرا ناشکرا تھا، اور وہ اپنے ماشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کس طرح زوال آ جاتا ہے، اس چیز کا ذکر آئے گا۔ جس میں سے ایک کو ہم نے 2 انگوروں کے باغ دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھ اس نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ قوت باللہ، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھی بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ اب باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہوتی ہیں جو اگلے جہان میں ہمارے لیے جنت کی امید ہے، اور مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ آخرت میں اس کا صلہ یہی ہے کہ اگر ان دونوں نعمتوں کا اچھا مصرف کیا ہوگا تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اور اولاد کی تربیت اللہ کے احکامات کے مطابق کی ہوگی تو پھر کیا ہے کہ اس کا اچھا اجر ملے گا۔ صرف اللہ برحق ہی کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخرت کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، ہاں البتہ اگر باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک عزوِ ثواب اور آئندہ کی اچھی
توقع کے لیے بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور وہ تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ اب آگے کی آیات میں جب سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تمام مخلوق اللہ کے سامنے، کل انسانیت اللہ کے حضور پیش ہوگی، تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ 2 دفعہ وہ پیش ہوئے، ایک عالم ارواح میں، اور آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے مسلمان ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور اب کیا ہے کہ وہ ان کی روحیں پیش ہوئی تھیں، اور اب آخرت میں پیش ہوں گی دوسری دفعہ۔ زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح ہے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تم مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، پھر تم اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو۔ اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تم مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ساز و سامان کر دیں گے، اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہ تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا
کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا جب تک وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے۔ خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز اور شاداب، اور اس میں جو ہے نا وہ خضر علیہ السلام زمین کے جس حصے سے گزرتے تھے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی تھی۔ ان باتوں کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ کا خضر سے علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر آئے گا ان آیات میں۔ وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے۔ سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں گا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ اب ہمارا پارہ نمبر 15 مکمل ہوا، لیکن ہماری سورۃ کہف ابھی تک چل رہی ہے۔ پارہ نمبر 16 میں ہماری سورۃ کہف کنٹینیو رہے گی، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن کے نور، اس قرآن کی ہدایت، اس قرآن کی روشنی سے مستفید کرے۔ اس قرآن کی ہدایت، اس قرآن میں ہم نے آج جو بھی جنت کی وعیدیں پڑھی، اللہ رب العزت ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں کرے، ہم سب کے نامہ اعمال رب تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنمیوں کے عذاب سے اور جہنم کی وعیدوں سے بچا کے رکھے۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا تبلیغ کا ذریعہ ہے، اپنے رب کے گھر میں اپنے رب کا کلام سننا، بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کے ایک شیئر سے یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے بہت سارے لوگ اپنے رب کے گھر سے اس کلام کو سن لیں گے، تاکہ یہ آگے کی زندگی میں، آگے کے جہان میں میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
اس کو شیئر کیجیے گا پلیز، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نیکسٹ پارہ آپ کو جلد از جلد مل جائے۔ انشاءاللہ میں کل اپنا نیکسٹ پارہ اپلوڈ کروں گی، رب تعالیٰ نے ہمت دی تو اللہ کے حکم سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر دل کی خواہش کو پورا کرے، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے، صراط مستقیم کی زندگی نصیب فرمائے، اور اس قرآن کا نور، اس قرآن کی ہدایت اور اس قرآن کی روشنی ہم سب کی زندگیوں میں شامل کرے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔